सब कहाँ कुछ लाला व गुल में नुमायाँ हो गईं, खाक में क्या सूरतें होंगी कि पिन्हा हो गईं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, FM4 के टीवी के प्रोग्राम असातीर में मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद उस्मान। ख़वातीन व हज़रात, आज हम जिस आली मुक़द्दस और मुतहर शख्सियत का ज़िक्र खैर करने की सआदत हासिल करेंगे वो इल्म व फ़ज़ल में अपनी मिसाल आप हैं। उनके इल्म व फ़ज़ल का नूर और फैज़ान उससे 14 सदियाँ मुनव्वर और मुअत्तर हैं। वो ऐसे रसूलुल्लाह के प्यारे सहाबी हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें अपनी दुआओं से नवाजा और उनके इल्म व फ़ज़ल के लिए दुआ की। वो इतने आली मनसब हैं कि सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन के दौर में वो आली मनासब के ऊपर फाइज रहे। हमारी खुशकिस्मती है कि आज हम हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ज़िक्र खैर करने की सआदत हासिल करेंगे। इस मुक़द्दस मुअत्तर आली गुफ्तगू में मेरे साथ हमेशा की तरह मेरे मेहमान हाफिज़ मोहम्मद उस्मान साहब मौजूद हैं। हाफ़िज़ साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। हाफ़िज़ साहब क्या हाल है? अल्लाह ताला का बड़ा करम है, आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा हाफ़िज़ साहब, क्योंकि आज का टॉपिक बहुत वसी है तो मैं बग़ैर देर किए अपने टॉपिक की तरफ आता हूँ कि आप मुझे ये बताएं कि हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम व नसब क्या था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। अल्लाह तबारक व तआला की हम्दो सना और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद व सलाम का नजराना पेश करने के बाद आपके सवाल के जवाब की तरफ बढ़ता हूँ। इनका नाम अब्दुल्ला, वालिद का नाम मसऊद, इनकी कुनियत अबू अब्दुर्रहमान। इनका नसब कुछ यूं है, अब्दुल्ला बिन मसऊद बिन गाफिल बिन हबीब बिन शमग़ बिन फारान बिन मखजूम बिन साहिला बिन काहिल बिन हारिस बिन तमीम। अयाम जाहलियत में अबद बिन हारिस के हलीफ थे। ये सही ज़माने तफूलियत में ही भेड़ बकरियां चराना। असल में दर हकीकत मक्का मुकरमा की हिजाज की फ़िज़ा कुछ ऐसी थी कि वहाँ पे बच्चे की तरबियत में ये शामिल था कि वो बचपन में भेड़ बकरियां चराए। सही। उससे आप अगर मतलब भेड़ और बकरियों को चराएं तो आपको अंदाज़ा होगा कि उससे किस हद तक मतलब बच्चों की तरबियत हो सकती है, उसमें किस हद तक सलाहियतें पैदा हो सकती हैं। ये यकीनन कोई इस फील्ड का माहिर आदमी ही बता सकता है। लेकिन अरब के यहाँ ये एक रिवाज था। तो ये बच्चे थे अभी और भेड़ बकरियां चरा रहे थे। जब ऐलान नबुव्वत हुआ तो एक दफ़ा हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दोनों गुजर रहे थे। तो इन्होंने देखा कि बच्चा बकरियां चरा रहा है। कुर्बान जाए नज़र नबुव्वत पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे कि ये बच्चा किन सलाहियतों का मालिक है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करीब गए और कहा कि हम दूध पीना चाहते हैं, हमें दूध की तलब है। तो उन्होंने कहा कि ये तो बकरियां मेरे पास अमानत है, तो मैं अमानत में ख़यानत नहीं कर सकता। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कोई ऐसी बकरी है जो अभी दूध देने के काबिल नहीं है, यानी अभी उसने बच्चे नहीं दिए, तो अभी वो इस काबिल ही नहीं हुई कि दूध दे सके। उन्होंने कहा जी है। कहा वो लेके आओ। तो वो जब बकरी लाई, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके थनों पे अपना दस्ते शफकत फेरा तो वो दूध से भर गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पिया, हज़रत अबू बकर ने पिया और उसके बाद फिर हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद ने भी पिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दुआ पढ़ी वो फरमाने लगे कि मुझे वो दुआ सिखा दें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके सर मुबारक पे अपना दस्ते शफकत रखा और कहा कि तुम तालीम याफ्ता हो। सुभान अल्लाह। सीखने की बात आज़म तुम जिसको कहे कि तुम तालीम याफ्ता हो। सुभान अल्लाह। तो फिर ये इन्होंने बाकायदा इस्लाम कबूल किया। खुद फरमाते हैं कि मैं अव्वलीन अस्साबिकून अल-अव्वलून में से हूँ। हज़रत इमाम बग़वी रहमतुल्लाह ने इनका ही कौल नकल किया है कि फरमाते हैं कि इस्लाम लाने वालों में मैं छठा शख्स हूँ। सही। तो उस हिसाब से अस्साबिकून अल-अव्वलून में से हैं। और उसके बाद फिर ईमान लाने के बाद ये ज़्यादातर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में ही रहे। जोश ईमान का आलम ये था कि सहाबाए किराम में एक दफ़ा ये मीटिंग हुई कि कुरान को बुलंद आवाज में मुशरिकीन के दरबार में कौन पढ़ेगा। तो इन्होंने खुद को पेश किया कि मैं पढ़ूंगा। सही।
کہا کہ نہیں، کوئی ایسا بندے کا انتخاب کیا جائے کہ جس کا نسب یا جس کا خاندان، جس کا قبیلہ بہت بڑا ہو، تاکہ وہ اس کو تحفظ فراہم کر سکے. انہوں نے کہا مجھے اس چیز کی پرواہ نہیں ہے، میں پڑھوں. اگلے دن پھر یہ صبح کے وقت مشرکین کی مجلس لگی ہوئی تھی اور آئے اور یہ اونچی آواز میں قرآن کی تلاوت شروع کر دی. تو مشرکین نے پوچھا کہ یہ کیا کر رہا ہے؟ انہوں نے کہا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا ہے اور وہ جس ان کے اوپر جو کتاب نازل ہو رہی ہے، یہ اس کتاب کی تلاوت کر رہا ہے. تو جب یہ بات کہی تو پھر مشرکین جس طرح ان کو زد و کوب کیا اور اس حد تک تشدد کیا کہ ان کے چہرے پہ ورم آ گئے. لیکن قربان جائیں، انہوں نے تلاوت نہیں روکی، تلاوت جاری رکھی. پھر یہاں تک کہ اگلے دن کہا گیا کہ یہ کہنے لگے کہ اگلے دن میں پھر دوبارہ تلاوت کروں گا. لیکن پھر صحابہ نے کہا کہ نہیں، ابھی ضرورت نہیں ہے. مشرکین کو جو میسج دینا تھا وہ ان کو چلا گیا، لہذا اس میسج کے جانے کے بعد اب اس کی ضرورت نہیں ہے، تو آپ اس پہ پریشان نہ ہو. پھر ان پہ ظلم و ستم جو تھے وہ بڑھتے گئے. پھر انہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی، پھر واپس مکہ مکرمہ لوٹے، پھر دوسری ہجرت کی حبشہ کی طرف، پھر واپس لوٹے، پھر مستقل انہوں نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی. جب مستقل مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی تو وہاں پہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ کے مہمان بنے. تو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کا بھائی چارہ قائم کر دیا. پھر مسجد نبوی کے اندر ہی ایک قطعہ ان کو عطا کیا گیا مستقل رہائش کے لیے. یہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بالکل ساتھ ہی رہے. اچھا آپ صاحب مجھے یہ بتائیں کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو غزوات میں موجودگی ہے اس کے متعلق آپ ہمیں کچھ بتائیں. عثمان بھائی، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام مشہور اور اہم جنگوں میں جام بازی اور پامردی کے ساتھ سرگرم رہے. غزوہ احد، غزوہ بدر، غزوہ خندق، صلح حدیبیہ، غزوہ خیبر، فتح مکہ، غزوہ بدر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں یہ سب جنگوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب رہے ہیں. اور جب فتح مکہ سے واپس آ رہے تھے تو بڑا دلچسپ واقعہ ہے کہ جب فتح مکہ سے واپس لوٹے تو آپ کو یاد ہوگا کہ غزوہ حنین پیش آ گیا. جب غزوہ حنین میں اس وقت جب یہ فتح مکہ سے واپس لوٹے تو تقریباً 10,000 کے قریب صحابہ کرام تھے. مسلمانوں کا لشکر اتنا بڑا تھا. لیکن چونکہ مشرکین نے ایک پری پلان منصوبے کے تحت حملہ کیا تھا تو مسلمان اس میں بکھر گئے. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ ہم 80 صحابہ کرام 80 صحابہ تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد حلقہ بنا کے کھڑے ہو گئے اور پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جس حد تک ممکن تھا دفاع کیا اور مشرکین کے ساتھ لڑے. حضرت عبداللہ بن مسعود ہی فرماتے ہیں کہ ہم 80 قدم پیچھے ہٹے اور پھر مطلب ہمارے پاؤں جو ہیں وہ جم گئے. تو فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے پہ سوار تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے کی زین سے نیچے کی طرف جھکے. تو میں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو منصب عطا کیا ہے وہ منصب جھکنے کے لیے نہیں ہے، آپ سر کو اٹھا کے رکھیں. لیکن در حقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جھکنے کا مقصد کچھ اور تھا. انہوں نے کہا عبداللہ مجھے زمین سے ایک مٹھی جو وہ خاک ہے وہ میرے ہاتھ میں پکڑاؤ. انہوں نے ایک مٹھی خاک جو ہے وہ ان کے ہاتھ میں دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاک کو مشرکین کے چہروں پہ پھینکا، مشرکین اس سے اندھے ہو گئے. پھر یہ جو مطلب صحابہ کرام تھے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ انصار اور مہاجرین کہاں ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے کہا ہاتھ کے ساتھ اشارہ کیا کہ یا رسول اللہ اس طرف ہیں. تو فرمایا ان کو آواز دو. کہتے ہیں میں نے آواز دی تو پھر مشرکین جو تھے وہ یکا یک اکٹھے ہو گئے. مہاجرین اور انصار جو تھے وہ یکا یک اکٹھے ہو گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد. تو جو اس وقت پھر وہ بظاہر ہمیں شکست نظر آ رہی تھی وہ شکست جو تھی وہ فتح میں بدل گئی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح ان کو فتح نصیب فرمائی. اسی طرح یہ فرماتے ہیں خود ہی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب مسلمان واپس لوٹے نا، مہاجرین اور انصار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف واپس لوٹے تو ان کی تلواریں نور ایمان سے ایسے چمک رہی تھیں جیسے آگ کا شعلہ چمک رہا ہوتا ہے. ٹھیک.
تو یہ یعنی غزوات کی بات آپ کر رہے تھے، تو پھر جتنے بھی غزوات ہیں یہ سب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد پھر یہ کچھ عرصہ کے لیے جو ہے وہ ایک سائڈ پہ ہٹ گئے. پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب دوبارہ مسلمانوں کو فتوحات مطلب بے شمار فتوحات حاصل ہوئی، تو اس وقت پھر ان کا جو وہ ہے جوش ایمان وہ ابھرا اور پھر یہ میدان میں اترے اور شام کی طرف چل پڑے. پھر میدان یرموک کا جو مارکا تھا، اس جنگ یرموک میں پھر یہ ان کے جو بہادری کے جوہر تھے وہ کسی سے ڈکے چھوٹے نہیں ہیں. صحیح. اچھا اب صاحب، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مختلف مناصب پر فائز رہے، اہم مناصب پر، اس کے متعلق آپ ہمیں کچھ بتائیں. عثمان بھائی، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ 20 ہجری میں کوفہ کے قاضی مقرر کیے گئے. اس کے علاوہ خزانہ کی افسری، وزیر خزانہ، یہ بھی ان کے حصہ میں آئی. کوفہ ایک مرکز تھا، تو اس مرکز سے مطلب جتنے بھی فوجی تھے، جتنے بھی سرکاری عہدے تھے، ان کی تنخواہیں جو تھی وہ ساری کوفہ سے ہی جاری ہوتی تھی. ایک بہت بڑی فوج کا حصہ چونکہ کوفہ میں موجود تھا، تو یہ اس ساری مطلب فوج کے اس علاقے کے وزیر خزانہ مقرر ہوئے. پھر مسلمانوں کی جو مذہبی تعلیم تھی اس کے بھی یہ نگران مقرر ہوئے. اچھا، پھر والی کوفہ کی ذمہ داریاں بھی ان کے سپرد تھیں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے جو حکم جاری کیا وہ فرمایا انی قد بعثت عمار بن یاسر امیرا وعبد اللہ بن مسعود معلما و وزیرا. کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے عمار بن یاسر کو اس کا والی مقرر کر دیا، اس کا امیر بنا دیا کوفہ کا، اور عبداللہ بن مسعود کو قاضی بھی مقرر کیا اور وزیر بھی مقرر کیا. اور آگے فرماتے ہیں کہ یہ دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدری صحابہ میں سے ہیں، اہل بدر میں یہ دونوں شریک تھے. اس وجہ سے ان کا مقام جو ہے وہ الگ سے ہے. اور خود فرماتے ہیں کہ میں نے تم پر عبداللہ بن مسعود کو اپنے نفس پر ترجیح دی ہے، تمہارے لیے عبداللہ بن مسعود کو اپنے اوپر بھی ترجیح دی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہ بھی خط لکھا، تو قربان جائے. پھر یہ 10 سال تک اس منصب، ان تمام مناصب پر فائز رہے. پھر انہوں نے طرح طرح کے دوار دیکھے، تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بعد عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی یہ قائم رہے. لیکن پھر جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں دور کے آخر میں جب فتنے زور پکڑ چکے تھے، وہ ایک الگ سے طویل بحث ہے. تو پھر ان جو فتنہ پرور تھے انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود کو بھی منصب پر قائم نہیں رہنے دیا. ٹھیک. اور پھر انہیں وہاں سے معزول کر دیا گیا. تو جب یہ معزول ہوئے تو اس وقت جو اہل کوفہ تھے نا، ان کے جو تلامذہ تھے، اہل کوفہ کے جو معزز لوگ تھے، وہ سارے کے سارے باہر نکل آئے احتجاجاً. انہوں نے کہا کہ ہم اس فیصلے کو نہیں مانتے، ہم اور ان سے درخواست کی کہ آپ کوفہ میں رہیں، آپ مطلب اپنا منصب نہیں چھوڑیں. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم، امیر المؤمنین کا حکم جو ہے وہ میرے لیے ماننا میرے اوپر فرض ہے، تو میں یہ نہیں کر سکتا. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان قریب میں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ فتنے پر اٹھنے والے ہیں، میں نہیں چاہتا کہ ان فتنوں کی ابتدا میرے سے ہو. پھر انہوں نے باقاعدہ وہ عمرہ کی نیت کی، اور عمرہ کی نیت کر کے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہو گئے. اچھا، جب یہ مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے تو راستے میں مقام ربضہ پر انہیں ایک خاتون ملی جو کسی کے انتظار میں تھی. وہ خاتون جب ان کو ملی تو انہوں نے دیکھا اس خاتون کو، تو خاتون کو دیکھ کے کہا کہ خیریت؟ انہوں نے کہا کہ میں ابو ذر غفاری کی زوجہ ہوں. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے پروگرام میں ہم نے اس کا ذکر کیا تھا. تو انہوں نے کہا کہ میں ابو ذر غفاری کی زوجہ ہوں، اور ابو ذر غفاری جو ہیں وہ قریب المرگ ہیں، تو آپ ذرا میرے ساتھ چلیں. تو حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ جب میں ان کے پاس پہنچا تو میں نے دیکھا ان سے آخری جو بھی ان کی وصیت تھی وہ سنی، اس کے بعد وہ وصال فرما گئی. پھر عبداللہ بن مسعود نے ہی ان کے حکم کی تعمیل کے مطابق، ان کی وصیت کے مطابق ان کا جنازہ پڑھایا. جنازہ پڑھانے کے بعد پھر ان کی تجہیز و تکفین کا انتظام کیا، اور پھر وہاں پہ ان کی تدفین کر کے پھر وہاں سے آگے مکہ کی طرف بڑھے.
اچھا آپ صاحب حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام الفقہاء بھی کہا جاتا ہے، اور اگر میں غلط نہیں ہوں تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ فقہ حنفی جو ہے حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ کا جو مسلک یا مشرب ہے وہ بھی سارا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیضان ہے. جی ایسے ہی. تو جس کو سرکار نے تعلیم یافتہ ہونے کی دعا دی ہو، بے شک وہ تو اپنے علم و فضل و کمال کے بلند تر درجے میں، تو آپ جناب سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم و فضل و کمالات کے بارے میں کچھ بتائیں. عثمان بھائی آپ نے خود ہی بیان کر دیا کہ علم و فضل کے لحاظ سے دنیا اسلام کا امام مانا جاتا ہے. جی ایسے دنیا اسلام کا امام مانا جاتا ہے. اور جیسے آپ نے خود ہی بیان فرما دیا کہ قبول اسلام کے بعد جب انہوں نے خواہش ظاہر کی علم حاصل کرنے کی تو آگے سے بشارت کیا ملی کہ آپ تو تعلیم یافتہ ہیں. اور پھر خلوت میں، جلوت میں، سفر میں، حضر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب خاص حاصل ہے. ٹھیک. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خاص ذمہ داریاں تھیں نا وہ ان کے ذمہ تھیں. مثلا فار ایگزامپل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسواک لا کے رکھنا وضو سے پہلے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں جانے لگے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جوتے پہنانا، سواری پہ کجاوے کو کسنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آسا پکڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے آگے چلنا راستے میں. مطلب بعض روایات میں آتا ہے کہ دن کے وقت پیچھے چلتے تھے، رات کے وقت آگے چلتے تھے. رات کے وقت آگے چلنے میں مصلحت یہ تھی کہ خدا نہ خاصہ کہیں سے کوئی جانور موذی یا کوئی مطلب دشمن حملہ نہ ہو، اگر وہ ہو تو پہلے اسے میرا سامنا کرنا پڑے. تو یہ محبت کا یہ عالم تھا. اور صرف محبت کا یہ عالم نہیں تھا بلکہ پھر یہ دربار رسالت سے نکلے ہی نہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے شمار احادیث مروی ہیں اور قرآن کے سب سے بڑے عالم ہونے کا خطاب ان کو ملا. خود فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 70 صورتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد کی ہیں. قرآن پاک کی 114 میں سے 70 صورتیں میں نے ڈائریکٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد کی ہیں. سبحان اللہ. اور اسی طرح فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کی کوئی ایک آیت بھی ایسی نہیں ہے جس کے شان نزول اور اس کے نازل ہونے کی جگہ تک مجھے معلوم نہ ہو. بھائی واہ سبحان اللہ. قرآن سے پھر اس حد تک مطلب ان کو وہ جو تھا وہ شرف حاصل تھا یا شغف حاصل تھا. پھر مفسر قرآن کا خطاب بھی ان کو ملا. قرآن پاک کی تفسیر، اور پھر یہ قرآن پاک کی تفسیر بالحدیث کیا کرتے تھے. تفسیر بالرائے کے سخت مخالف تھے. اور اگر کوئی اس وقت بھی تفسیر بالرائے کرتا نا تو یہ اس کی سرزنش کرتے کہ اس کی اجازت نہیں ہے. اپنی رائے کے ساتھ اپنی رائے میں آپ قرآن کی تفسیر نہیں کر سکتے. آپ قرآن کی تفسیر قرآن کی روشنی میں کر سکتے ہیں یا قرآن کی تفسیر احادیث کی روشنی میں کر سکتے ہیں. اپنی طرف سے آپ کوئی رائے قائم نہیں کر سکتے. پھر فقہا، فقہ امام الفقہا کہا گیا. اور یہ جیسا کہ آپ نے خود ہی فرما دیا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، یعنی جو فقہ حنفی ہے اس فقہ حنفی کا جو مکمل ستون ہے، جو اس کی عمارت ہے، وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے ستون پہ کھڑی ہے. سبحان اللہ. صحیح. فقہ حنفی کی مکمل عمارت جو ہے وہ حضرت عبداللہ بن مسعود کے ستون پہ کھڑی ہے. اور دیکھیں کیسا فیضان ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود کا کہ آج بھی دنیا میں سب سے زیادہ فقہ حنفی پہ لوگ عمل پیرا ہیں امت مسلمہ میں. ایسی قرات میں پھر ان کو غیر معمولی مقام حاصل تھا. سیاہ ستہ میں بے شمار ایسی روایات ہیں کہ جس میں یہ آتا ہے کہ اگر قرات میں کسی کی پیروی کرنی ہے تو وہ عبداللہ بن مسعود ہے. عبداللہ بن مسعود کی پیروی کی جائے گی. پھر اجتہاد کے مجتہد تھے، ماہر تھے. قیاس اور اجماع یہ انہوں نے اس کی ایجاد انہوں نے کی. بلکہ جو اجماع تھا یہ قیاس حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی اس کا مطلب آغاز ہو چکا تھا. لیکن باقاعدہ علم اس کو کہ وہ ایک الگ سے علم ہے اور اس علم کو ترتیب دینے والے یا اس کی بنیاد رکھنے والے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سبحان اللہ. تو ان کی اگر آپ بات کریں تو کس طرف جائیں. اور اچھا مزے کی بات یہ ہے ان سے تقریباً 848 احادیث مروی ہیں. لیکن خوف اور احتیاط کا عالم یہ تھا کہ کوئی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے کوئی بھی حدیث مبارکہ، کوئی بھی ارشاد
بغیر تحقیق کے نقل نہیں کرتے تھے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تر رہے ہیں تو اس لیے ہر بات کا علم ہوتا ہے. ایون کہ اپنے تلامذہ کو ہدایت کرتے کہ جب کوئی روایت نقل کرو تو اس کو پہلے تحقیق کر لو کہ واقعتاً یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے. تحقیق کرنے کے بعد پھر اس کو نقل کرو. تو اپنے تلامذہ کو اس حد تک مطلب احتیاط کا درس دیتے تھے، احتیاط کا پہلو کو نہیں چھوڑا. اچھا آپ صاحب، حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال پاک کب ہوا تھا اور یہ کہاں پہ آرام فرمایا؟ عثمان بھائی 32 ہجری میں ایک صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے اور فرمایا کہ عبداللہ، میں نے رات کو ایک خواب دیکھا اور میں نے خواب دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ تشریف فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو مخاطب کر کے کہا کہ عبداللہ بن مسعود، میرے بعد تمہیں بہت زیادہ تکلیفیں پہنچائی گئی ہیں، اب میرا اور تمہارا ملنے کا وقت آ گیا ہے، تم میرے پاس چلے آؤ. تو جب یہ ان کو خواب سنایا تو انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ انہوں نے کہا اللہ کی قسم میں سچ کہہ رہا ہوں. تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ پھر تم میرے جنازے میں شرکت کر کے مدینہ سے باہر سفر کرو گے. اس کے بعد یہ کچھ دن بعد ہی بیمار ہو گئے، 32 ہجری میں ہی بیمار ہوئے، تو پھر اسی بیماری سے یہ جان پر نہیں ہو سکے. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ امیر المؤمنین، انہوں نے ہی پھر ان کا جنازہ پڑھایا اور انہوں نے ہی ان کی تجہیز و تکفین کا انتظام کیا. تو مدینہ منورہ میں ہی آرام فرما ہے. بہت شکریہ آپ صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا کرے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں پہ آرام فرما ہے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ اور زیادہ رحمت نازل کرے. اور بے شک 14 صدیاں ان کے فیضان سے لبریز ہیں، اللہ ان کے فیض کا ہمیں بھی حصہ عطا کرے. آج پروگرام پیش کرتے ہوئے کہیں کوئی غلطی، کوتاہی، غفلت ہوئی تو میں اپنے اللہ کی بارگاہ سے معافی کا خواستگار اور توبہ کا طلبگار ہوں. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.